नाज़रीन, खुदावंद यसु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि हम ज़िंदगी के सफ़र में ईमान की उन हदों तक पहुँचें, ईमान की उन सच्चाइयों को जानें और उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। यकीनन जैसे मैं पहले कहता है, आज भी फिर कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना निहायत ही ज़रूरी है। आपकी क्या मंजिल है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? और क्या वो मंजिल जहाँ आप जाना चाहते हैं वो वाकई ही वो जगह है जिसके लिए खुदा ने कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए एक जगह तैयार की है। यीशु अल मसीह ने ये बात कही थी कि मैं चाहता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा यही चाहता है कि वो जगह जो आसमानी मुकामों में उसने हमारे लिए तैयार की है और जहाँ पे इस ज़िंदगी के बाद हमें आखिरत में उस जगह पे जाना है जहाँ हमेशा के लिए जो कि कलाम बताता है कि हम ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, जहाँ पे हम हमेशा के लिए या तो खुदावंद अपने खुदा के पास उस जगह पे होंगे या फिर हमेशा की हलाकत में आग और गंधक की उस झील में होंगे जो असल में इब्लीस यानी शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई थी। लेकिन जो उसके पीछे चलते हैं, जो इब्लीसी कामों में हिस्सा लेते हैं और जो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ चलते हैं, यकीनन वो भी उसी जगह पे आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। लेकिन आज मैं आपके लिए बड़ी खुशखबरी का पैगाम भी लेके आया हूँ कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ, यानी रूह हक जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और यकीनन जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो एक वक्त में जिस्म में होते हुए एक ही जगह पर हो सकते थे, लेकिन पाक रूह हर जगह पे हर वक्त मौजूद है। ये पाक रूह क्या है? और ये आज का जो मेरा टॉपिक है, पाक रूह और पेंटिकॉस्ट। तो ये पेंटिकॉस्ट का दिन क्या है, इसके ताल्लुक से आज हम बात करेंगे। और हम जब इस बात ताल्लुक से बात करेंगे तो ये कलाम की वो सच्चाइयाँ हैं जो हम आप तक पहुँचाएंगे कि कैसे, जैसे हमने पिछला प्रोग्राम किया डर और खौफ पे किया था, कि कैसे डर और खौफ जो है वो इंसान को तबाह करता है, बर्बाद करता है, हलाक करता है। लेकिन खुदा का पाक रूह हमें इस डर और खौफ से रिहा करता है, बल्कि डर और खौफ को दूर करके हमें दिलेरी का रूह दे देता है, हमें कुव्वत का लिबास कलाम इसको कहता है कि मिल जाता है। और फिर हम उस तौर पे चल पाते हैं जैसे कलाम मुकद्दस चाहता है कि ईमानदार लोग उस तौर पे चलें और हमेशा की हलाकत से बच जाएं। आज इस टॉपिक पे यानी कि पाक रूह और पेंटिकॉस्ट, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंचीली। डॉक्टर अख्तर अंचीली आप सब जानते हैं, हमारे साथ पहले भी प्रोग्रामों में आते रहे और मुसलसल आते हैं। और इनके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये एक मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ खुदा के अच्छे खादम हैं और खुदा से प्यार करने वाले और खुदा के कलाम की सच्चाइयों के भेदों की खोज लगाने वाले एक ऐसे खुदा के ईमानदार शख्स हैं जिनके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर अंजली, आपको वेलकम करते हैं। डॉक्टर अंजली, आप मज़ीद अपने ताल्लुक से कुछ बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये लफ्ज़ जो है पेंटिकॉस्ट, ये इब्रानी यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इस लफ्ज़ का मतलब 50वां है। जी। तो इस दिन की अहमियत क्या है? और इसके साथ साथ होली स्पिरिट जो पाक रूह है वो क्या है, कैसे है, इन दोनों चीज़ों को मुख्तसर बयान करें, फिर हम तफसील में आगे जाएंगे। शुक्रिया पादरी साहब। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे फिर एक बार मौका दिया कि मैं स्टूडियो में आपके साथ हूँ। जो लोग पहले से मुझसे वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि मैं मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ बाइबल मुक़द्दस का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और यही मेरा तारुफ़ है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब जो कुछ मैं बाइबल मुक़द्दस में से सीखता हूँ और जो बातें खुदा अपने फ़ज़ल में
مجھ پہ ظاہر کرتا ہے پاک روح کی گائیڈنس سے، میں ان کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ میرا مختصر سا تعارف ہے۔ اب آپ نے جو ٹاسک دیا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ پینٹیکاسٹ جو ہے یہ بائبل مقدس میں مرقوم ہے لفظ، اور ہم کرسچنز کے لیے یہ بہت ہی عام لفظ ہے۔ ہم میں سے وہ لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جن کا تعلق مسیحیت سے نہیں ہے، میں ان کے لیے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پینتیکوست لفظ جو ہے اس کا مطلب 50واں ہے، 50 سے متعلق ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کو ہم اس لیے اہمیت دیتے ہیں کیونکہ جب عید فصح کے بعد کا جو اتوار ہے پہلا دن، وہاں سے اگر ہم 7 ہفتے گنیں، ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 ضرب 7 49، تو وہ سبت کا دن آتا ہے، اور وہ جو 50واں دن بنتا ہے وہ ہفتے کا پہلا دن پھر ہوتا ہے، اور یعنی کہ یہ 50واں دن ہے عید فصح کے سبت کے دن کے بعد سے۔ اب مسیحیت میں اس کی بہت زیادہ اہمیت اس لیے ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی وہ عید فصح کے ویکینڈ پر ہوئی۔ آپ کو چھٹے دن یعنی ہمارے کیلنڈر کے مطابق جمعے کے روز جب مصلوب کیا گیا، وہ 7ویں دن قبر میں رہے، اور اس کے بعد جو اگلا ہفتہ تھا اس کے پہلے دن ہمارے کیلنڈر کے مطابق اتوار کے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ اگر ہم وہاں سے 7 ہفتے گنیں تو وہ 49 دن بنتے ہیں اور ہفتہ آتا ہے۔ اس کے بعد جو 50واں دن ہے وہ پھر اتوار کا دن ہمارے کیلنڈر کے مطابق، یہودی کیلنڈر کے مطابق ہفتے کا پہلا دن ہوتا ہے۔ اور مسیحیت میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ان واقعات کو جو اس ہفتے کے پہلے دن ہوئے، تو کس طرح سے ایک عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بالائی خانہ میں تھے، اور وہاں پر ایک ایسا معجزہ ہوا جس کو پوری دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی، اور وہاں سے دراصل جیزس موومنٹ کا گلوبل شعلہ جو ہے وہ نکلتا ہے، ایک گلوبل موومنٹ نکلتی ہے، اور وہاں سے مسیحی کلیسیا کا جو بین الاقوامی آغاز ہے وہ وہاں سے ہوتا ہے۔ اس لیے پینٹیکوسٹ جو ہے وہ کرسچن ہسٹری کے لیے نہایت ہی سنگ میل ہے۔ آمین آمین۔ یہ بڑا خوبصورت آپ نے یہ سارا بیان کیا ہے، اور میں اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ضرور اس پروگرام کو آپ شیئر کیجئے۔ آپ جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو آپ شیئر کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیج ایمان کا سفر یوٹیوب پہ بھی ہے، فیس بک پہ بھی ہے، آپ اس کو بھی لائک کیجئے، اور زندگی ٹی وی جو ہے زندگی TV.net، زندگی TV.com، آپ اس کو بھی لائک کیجئے۔ یہ ہمارا زندگی ٹی وی کا جو ہے ایپ بھی ہے، آپ ایپ سٹور سے اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس طرح آپ یہ پروگرام سارے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر +1 585 542 5900 ہے۔ آپ اس پہ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں جو ہے لکھ کے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہم جیسے پہلے بھی آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے۔ ایک بات اور میں کہتا چلوں، کچھ لوگوں کا شکوہ بھی آیا کہ ہمیں ان کے سوال شاید ہم جواب نہیں دے پاتے، تو سوال ہم 3 یا 4 کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ نہ لیں، کیونکہ پھر ہمیں جو پروگرام کا پورا سلسلہ ہے اس کو ہمیں جاری رکھنا ہوتا ہے۔ جو بات ہم پہنچانا چاہتے ہیں ہم وہ بھی پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کا سوال ہے تو آپ ضرور ہمیں کیجئے، لیکن کوشش کیجئے کہ پھر آپ جلد کریں تو ہم اس کو، باقی آپ کے سوال بھی ہم کوشش کیا کریں گے کہ آگے ایک پروگرام کریں جس میں سوالوں کے جواب دیں، تو ان سوالوں کے جواب بھی آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے خوبصورت یہ ساری چیزیں بیان کی، لیکن ایک بات خاص طور پہ ہے کہ یہ عید فصح سے لے کے جو ہے پینٹیکوسٹ 50 دن ہے،
اب عید فصح میں جو ہے اس کی خاص جو اہمیت ہے وہ یہودی مذہب میں بہت ہی زیادہ ہے، اور ہمارے لیے بھی وہ بہت ہی ایک بہت اہم مسیحت میں ایک مقام ہے اس کا، کہ جب مصر کی غلامی میں خدا نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک برہ ذبح کیا، اور ان کو کہا کہ خدا نے نہیں بلکہ لوگوں کو کہا کہ ایک ایک برہ ذبح کرو جو بنی اسرائیل لوگ تھے، اور اپنے اپنے چوکھٹوں پہ اس سے ایک نشان بناؤ جو صلیب کا نشان تھا، اور وہ بناؤ تاکہ جب موت کا فرشتہ مصر کے سب پلاٹوں کو مارنے آئے تو وہ ان گھروں پہ جن پہ وہ خون کا نشان ہوگا ان کو وہ چھوڑتا ہوا جائے۔ اور اس دن کی اہمیت اس طرح بھی ہے کہ اب یسوع مسیح کا صلیب پہ چڑھ جانا جو ہے اور دنیا کے لیے، کل عالم کے لیے قربان ہونا، یعنی کہ وہ برہ جو دنیا کے گناہوں کے لیے قربان ہوا، یسوع مسیح ناصری بھی اسی عید فصح کے دن جو ہیں وہ قربان ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے 50واں دن پینتیکوسٹ، اس وقت وہ لوگ مناتے تھے جس کو پہلے پھلوں کی عید یا پھولے ہلانے کی عید اور اس طرح مناتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ہے یسوع مسیح کی کلیسیا نے جنم لیا اور اس دن پاک روح کا نزول ہوا، تو یہ پاک روح کا نزول جو ہے یہ خدا کا وعدہ تھا۔ یوئیل نبی کی معرفت خداوند ہمارے خدا نے ایک وعدہ کیا تھا، آپ اس کو ذرا پڑھ دیجئے۔ اور یہ وعدہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ چلے گئے صعود کر جانے سے پہلے، آسمان پر زندہ اٹھائے جانے سے پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ تو وہ شاگرد جو تھے وہ دعا میں اس وقت 120 کی جماعت 10 دن تک یسوع مسیح کے اٹھائے جانے سے 40ویں دن میں اٹھائے گئے، 10 دن مزید وہ دعا اور روزے میں ساری جماعت ٹھہری ہوئی تھی۔ آپ اس وعدہ کو پڑھ دیجئے اور پھر ہم آگے چلتے ہیں، اس میں آپ اس پہ بیان بھی کیجئے گا تھوڑا۔ جی بالکل۔ یوئیل نبی کا صحیفہ جو پرانے عہد نامے میں پایا جاتا ہے، انبیاء کے صحائف پرانے عہد نامے میں پائے جاتے ہیں توریت اور زبور کے ساتھ، تو یوئیل نبی کا صحیفہ پرانے عہد نامے میں ہے، اور اس کے دوسرے باب کی 28ویں اور 29ویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ اور اس کے بعد یہ خداوند خدا فرماتا ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا۔ یہ وعدہ ہے خدا کا کہ جب ایک خاص وقت اس کی پیشین گوئیوں اور نبوتوں کے کیلنڈر کے مطابق پورا ہوگا تو خدا اپنا روح اپنے لوگوں پر اس طرح سے انڈھیلے گا، اس طرح سے ڈالے گا کہ لوگ نبوت کریں گے، اور لوگ جو ہے وہ خود پیشین گوئیاں کریں گے۔ یعنی کہ یہ روح القدس کا نزول ہے جس کی پیشین گوئی پرانے عہد نامے میں کر دی گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب نئے عہد نامے میں جس واقعے کا ہم ذکر کر رہے ہیں، بالائی خانے میں جب شاگرد، جیسے آپ نے ابھی پڑھا بائبل مقدس کے حوالہ دیا کہ وہ لوگ وہاں پر انتظار کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا حکم تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے، وہ پہلے دن، ہفتے کے پہلے دن، ہمارے کیلنڈر کے مطابق اتوار کے دن، کہ وہ قوت کا لباس ملتا ہے، اور یہ پیشین گوئی جو ہے یہ اس وقت پھر پوری ہوتی ہے۔ جی بڑا اچھا خوبصورت آپ نے بتایا۔ اور یہ بھی ایک چیز خاص ہے کہ ایک جو یہ پینتیکوس کا دن ہے، جی یہ وہ دن بھی ہے جب 10 احکام دیے گئے تھے، اور حضرت موسیٰ جو ہیں وہ جو ہے پہاڑ پہ جو گئے، اور پہاڑ پہ جو تھا اس پہ حورب کے پہاڑ پہ جا کر وہ خدا کے حضور میں جب وہاں پہ ٹھہرے رہے، تو وہ وقت تھا جب ان کو یہ 10 احکام
दिए गए। और ये भी एक बनी इसराइल का जो ख़ास तौर पे इसको ईद मनाते थे वो, ये इस एंगल से इसको ईद पेंतिकोस्त को कहते थे। अब मसीहत में ज़ाहिर है इस दिन का एक नया खूबसूरत जो इजाफा इसलिए हुआ, जैसे आपने तफसीलन बताया, कि इस दिन वो वादा जो किया गया वो पूरा, हम उसको आगे जाके मज़ीद थोड़ा देखेंगे। लेकिन ये जो कलीसिया की पैदाइश का ये दिन है, इस दिन में हम देखते हैं कि ये शागिर्द जो थे जिनको ये वादा यीशु मसीह का पूरा होता है जिनकी ज़िंदगी में, तो वो दिलेरी का रूह उनको आ जाता है। ये शागिर्द जो थे ये उससे पहले जो थे डर में थे, खौफ में थे। और यहाँ तक अगर आप देखें मरकज़ की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 11वीं से अगर 14वीं आयत तक देखें तो वहाँ पे लिखा है कि 3 दफ़ा शागिर्दों को जब ये पैगाम मिलता है तो वो कि मसीह जी उठे हैं, तो वो जो है लिखा है कि वो इस बात पे ईमान नहीं लाते हैं, वो यकीन नहीं करते हैं, कम इत्कादी उनकी यहाँ पे नजर आती है। यीशु मसीह ने भी ये उनसे कहा था कि तुम कब तक ये बेइत्कादी दिखाते रहोगे। और वहाँ पे हम देखते हैं कि एकदम उसकी 15वीं आयत में फिर उसके लिखा है कि यीशु मसीह उनको एक बहुत बड़ा टास्क दे देते हैं कि जाओ तमाम दुनिया में जाके अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। जो ईमान लाए उन्हें बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। और ये मैं देखता हूँ कि ये जो ख़ास बात मैं अपने नाजरीन को भी आज बताना चाहता हूँ कि इस 14 और 15 आयत के दरमियान में क्या वाक़या हुआ कि यीशु मसीह इन 40 दिनों में जब उनसे मिलते रहे तो उन्होंने उनको क्या कहा था कि मैं तुम्हें पाक रूह यानी सच्चाई का रूह यानी खुदा का पाक रूह के लिए ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा बयान भी कीजिए कि ये पाक रूह जब हम कहते हैं, हिंदी उर्दू में पवित्र आत्मा भी पंजाबी में भी कहते हैं, तो पवित्र आत्मा या पाक रूह जो है खुदा का रूह की हम बात करते हैं, उसके लिए हम उसको रूह कुद्स भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ नाम हैं जो दिए जाते हैं। तो ये जब रूह कुद्स मिलता है तो ये उस डर को, उस खौफ को दूर कर देता है, क्योंकि ज़ाहिर है खुदा का रूह जब इंसान के अंदर आ जाता है, ये पेंटिकोस्ट में जगह दिन जो है ये खुदा के रूह का नज़ूल होना, यानी कि इन ड्वेलिंग उसकी जो होती है कि अंदर सुकूनत करना, वो इसका मतलब है। तो आप इस पे भी मज़ीद भी इस पे बताइए कि ये कैसे आप इसको देखते हैं सारे सिलसिला को। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहले तो मैं एक मुमासलत को बिल्कुल वाज़े करना चाहता हूँ जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, लेकिन मैं अपने सुनने वालों को सिर्फ ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि जैसे पुराने अहदनामे में ईद फ़सा का बर्रा कुर्बान हुआ और उसके 50वें दिन बाद हम देखते हैं नज़ूल शरीयत था। फ़सा के बर्रे की कुर्बानी के 50वें दिन बाद कोहे सीना पर नज़ूल शरीयत हुआ, और तोरा का मतलब है तालीमात, इंस्ट्रक्शंस। तो खुद पहले बर्रा कुर्बान होता है 50वें दिन, फिर वहाँ पे तोरा यानी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ईद फ़सा को कुर्बान हुए और उसके 50वें दिन उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा जो तुम्हें सिखाएगा, इट विल इंस्ट्रक्ट यू। अच्छा, तो क्या होगा? हम देखते हैं कि जब कोहे सीना पर शरीयत का नज़ूल हुआ तो खुदा ने शरीयत पत्थर पर लिखी, लेकिन जब यहाँ पर नए अहदनामे में रूह कुद्स का नज़ूल हुआ तो खुदा ने अपने लोगों के दिलों पर शरीयत लिखी। यिर्मयाह 31 बाब की 33वें आयत में लिखा है, और मैं अपनी शरीयत उनके दिलों पर लिख दूंगा। रूह कुद्स का काम ये है कि जब, क्योंकि रूह कुद्स जो है वो अकानी में तसलीस में से एक अकनूम है, एक पर्सन है। मसीहियत में हम ट्रायून गॉड की बात करते हैं, हम तसलीस की बात करते हैं। खुदा की वहदानियत में तसलीस मौजूद है। खुदा बाप है, खुदा बेटा है, खुदा रूह कुद्स है। और खुदा रूह कुद्स जो है, इट्स नॉट अ प्रिंसिपल और अ फोर्स, इट इज़ अ पर्सन।
بالکل ویسے جیسے گاڈ دی فادر از اے پرسن, گاڈ دی سن از اے پرسن, گاڈ دی ہولی اسپرٹ از پرسن. اور جب ہولی اسپرٹ کا نزول ہوا تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل وہی نظارہ بن گیا جب کوہ سینا پر شریعت دینے کے لیے نظارہ بنا تھا. اگر آپ خروج 19 باب 18-19 کو دیکھیں اور پھر اعمال 2 باب میں دیکھیں تو آپ کو وہ تمام چیزیں نظر آئیں گی جو پہلے کوہ سینا پر موجود تھیں, بعد میں وہ بالائی خانہ میں موجود تھی. مثال کے طور پر دھواں تھا, گرج کی آواز تھی, آگ کی شعلوں جیسی زبانیں تھیں, اور پھر ایک عجیب و غریب واقعہ یہ تھا, اعمال میں لکھا ہے کہ جب وہ کلام کر رہے تھے شاگرد تو تمام لوگ وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے انہیں اپنی اپنی زبان میں سنائی دیتا ہے. پادری صاحب میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو ایک جو ہمارے ربی یوکانان ہیں, یہ بہت بڑے اسکالر تھے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے, وہ یہ بائبل مقدس کی بات نہیں ہے, یہ روایت کی بات ہے, یہودی روایت کی بات ہے, اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب خدا نے آسمان سے شریعت سنائی تو وہاں پر 70 زبانوں کے لوگ تھے اور ہر شخص اپنی زبان میں وہ کلام سن رہا تھا. یہ کوہ سینا کی بات ہے. بالکل. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یروشلم میں کیا ہوا تو بالکل وہی واقعہ ہوتا ہے کہ جب شاگرد بات کر رہے ہیں وہ سب گلیلی تھے, لیکن وہاں پہ لکھا ہے کہ وہاں پہ عرب کے لوگ تھے, 16 زبانوں کے لوگ تھے. بالکل. اور لکھا ہے ہر شخص کو یوں لگتا تھا گویا یہ میری بول. دیٹ از واٹ میں اس کو ہمیشہ اس طرح بیان کرتا ہوں کہ دس واز میریکل آف گاڈ. یہ خدا کا معجزہ تھا, جو قادر مطلق ہے, سب کچھ کرنے پہ قادر خدا ہے, وہ سب کچھ کرتا آیا ہے اور سب کچھ کرتا ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ڈسکشن میں, ہمارے پاس ایک سوال ہے. ہمارے بھائی محمد نواز لکھ رہے ہیں, میں محمد نواز ہوں اور میرا تعلق ملتان سے ہے, اور ڈاکٹر انجلی نے ابھی کہا کہ لفظ پینتیکوس کا مطلب 50واں دن ہے, لیکن میں ایک عالم اسلام ہوتے ہوئے آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ نے جس مددگار کا وعدہ کیا تھا وہ ہمارے حضرت محمد کی طرف ہے, اور ٹھیک 500 برس کے بعد اس دنیا میں نازل ہوئے. اس لیے پینتیکوس کا مطلب 50واں برس 50 دن نہیں, 500 برس ہے, 50 دن نہیں. تو میرے بھائی میں ڈاکٹر جیلی کو بھی موقع دوں گا. میں پہلے تو آپ کو بات بتاؤں, میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ سوال کیا اور یہ سوال آپ کا مجھ تک پہنچا, اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ آپ ایک عالم ہیں, میں اس کے لیے بھی خدا کا شکر کرتا ہوں, اور میرا ایمان ہے کہ یہ آپ کی علمیت آپ کو ضرور سچائی تک پہنچائے گی. بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی لفظ کا مطلب جو ہے وہ نہ میں خود بنا سکتا ہوں نہ آپ بنا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہمیں وہ ڈکشنری بتائے گی اور وہ لوگ بتائیں گے جہاں سے یہ لفظ نکلا. تو یہ لفظ یونانی زبان سے نکلا, تو یونانی زبان کا یہ لفظ جب ہے تو مہربانی سے یونانی ڈکشنری لیجئے اور اس میں پڑھ لیجئے, اور اگر نہیں تو گوگل کر کے دیکھ لیجئے کہ پینتیکوس کا دن کیا 550واں دن ہے, مطلب اس کا میننگ, یا 500 سال ہے. دوسری بات, آپ نے کہا کہ یہ ہمارے پروفٹ حضرت جو محمد ہیں ان کے طرف اشارہ ہے, تو میں یہ بارہا اس بات کو کہتا ہوں کہ وہ آیت جس کو آپ لیتے ہیں اس کو پورا پڑھیے. وہ لکھا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک, یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں کہ میں تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجوں گا, یعنی روح حق, جو سچائی کا روح ہے, جس میں جھوٹ نہیں ہے, جس میں فریب نہیں ہے, جس میں کوئی اور بات نہیں ہے. اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. یہ پوری آیت ہے, آپ اس کو پڑھ لیجئے, اچھی طرح سے پڑھ لیجئے, لکھا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ, آج بھی پاک روح کا جب ہم بات کرتے ہیں, آج بھی لوگوں کو پاک روح کا بیپٹزم ہوتا ہے, ہماری میٹنگز میں ہوتا ہے, پینٹیکوس کے دن خاص طور پہ خاص میٹنگیں ہوتی ہیں,
थ्रू आउट द ईयर्स भी मीटिंगों में लोगों को ये बैप्टिज्म होता है, होली स्पिरिट का पाक रूह मिलता है, और वो फिर उनके साथ रहता है, उनको गाइड करता है, उनके डर को दूर करता है, खौफ को दूर करता है। और ये जो आपके हज़रत मोहम्मद हैं, वो तो अपनी उम्र पाके पूरी करके चले गए, तो वो तो अब साथ नहीं है, उनकी तो कब्र भी मौजूद है, और ना वो लोगों तक पहुंच सकते हैं, ना लोगों से वो बात कर सकते हैं, लेकिन खुदा का पाक रूह जो है वो लोगों को लीड करता है, गाइड करता है, दिलेरी का रूह देता है, और हमने अपनी ज़िंदगी में इसको बारहा इस बात को देखा है। डॉक्टर अंजलि, आप अगर कुछ कहना चाहें तो। देखें मोहतरम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तशरीह हम कर रहे हैं, ये दरअसल तसलसल है यहूदी कैलेंडर का। आज भी यहूदी कौम कायम है, आज भी वो ईद फसा मनाते हैं, और उसके 50वें दिन को वो ईद के तौर पे मनाते हैं। इसे हफ्तों की ईद कहते हैं, और इसे शवाओ कहते हैं इब्रानी ज़ुबान में, आज भी। और वो भी इसको पेंतिकोस्ट कहते हैं, और वो 50वें दिन को मनाते हैं। तो ये तो इसका इब्रानी मतन है, आप चाहें तो इसको देख लें। और शवाउत यानी हफ्तों की ईद, और ये 7 हफ्तों की ईद है। 7 हफ्ते 49 दिन के होते हैं, ईद 50वें दिन होती है। लिहाजा चूँकि नए अहदनामे में जो वाक़या हो रहा है वो ईद फसा के बाद है, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को कहा था, अपने शागिर्दों को कहा था, तो ये पेंतिकोस्त यानी कि जो पुराने अहदनामे में शरीयत खुदा ने कोए सीना पर से उतारी अपने लोगों के लिए पत्थरों पर, अब वही शरीयत रूल कुद्दस के ज़रिए यहाँ पर लोगों के दिलों में उतारी जा रही थी। आप काइंडली बाइबल मुकद्दस में यिर्मयाह 31 बाब की 33वीं आयत में पढ़िए। और फिर आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि लफ्ज़ पेंतिकोस्ट जो है ये ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसमें साल का अंसर कहीं शामिल नहीं है, इसमें 50th है, 500th नहीं है। और ये बात अगर आप ग्रीक ग्रामर में जाके देखें तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब चूँकि उसमें लफ्ज़ पेंट PENT जिसका मतलब 5 होता है, या ये साबका 5 के लिए इस्तेमाल होता है, इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको खींच के 5 को 50, 500, 5000, 5 लाख कर ले, ऐसी बात नहीं है। ये ग्रामर के असूलों के मुताबिक है। और जो चीज़ पेंटिकॉस्ट है, आप देखें ग्रामर में जाके, और ये मैं आपको दावत देता हूँ, प्लीज़ काइंडली लुक इनटू द ग्रीक ग्रामर। पेंटिकॉस्ट विल रिफर टू द 50th, चाहे वो 50th दिन है, चाहे वो 50th पर्सन है, चाहे वो 50th, इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 50, नॉट 500। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ा खूबसूरत बयान किया। और अगर आप हमारे उर्दू ज़ुबान वाले 35 पढ़ना शुरू कर दे तो वो कहेंगे ये 35वां दिन है। तो इस तरह ये पेंतिकोस्ट है, ये तो बाइबल में लिखा है, ये 35वें दिन होना चाहिए। असल में जो आपने बात की थी, मैं इसको ऑन सीरियस नोट ये उनकी इत्तला के लिए और सब के लिए, कि ये जो ईद फसा थी, ये 14 निसान महीना जो जूइश कैलेंडर का पहला महीना है, 14 निसान को होती थी। और उसके बाद जैसे आपने कैलकुलेट किया तो वो देखते हैं तो ये फिर छठा जो है ये महीना बनता है उसका, जो यहूदी कैलेंडर के जो 7 महीने का, सेवान कहते हैं, 7 भी कहते हैं इसको, छठा दिन उसका छठी तारीख बनती है। तो ये वहाँ जाके ये पूरे 50 दिन होते हैं। तो ये वहाँ से सारा सिलसिला। एनीवे, हम अपने भाई का शुक्रगुजार हैं, आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, आप देखते हैं, और भी अगर कोई सवाल आपका हो तो आप ज़रूर हमसे पूछें। लेकिन मेरे दरख्वास्त ये होगी कि कलाम की स्टडी जब आप करें तो दुआ एक करके करें कि ऐ खुदा ताला, ऐ खुदा पाक, मेरे समझ के लिए, इसको समझने के लिए मुझे अपनी हिकमत दे और अपनी दानाई दे, और यकीनन खुदा का पाक रूह आएगा और वो आपको लीड करेगा, गाइड करेगा। आगे बढ़ते हुए इस सारे हिस्से में अब हम देखते हैं कि ये वो दिन थे जब अपोस्टेसी एक्ट भी लाया गया। जब देखा ये, जब शागिर्दों के ऊपर ये रूल कुछ नाज़िल हुआ, और वो बड़ा एक खूबसूरत वाक़या, मैं चाहता हूँ हम उसको भी देख लेते हैं कि वो जो यहाँ पे जैसे यीशु मसीह ने कहा था
کہ چوتھا باب پہلا اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب 4-5 آیت میں یہاں پہ لکھا ہے اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا، اور یہ یسوع المسیح خود ان کو مل کر کہہ رہے ہیں کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم نے مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا تھا مگر تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اب پانی کب سے بپتسمہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ پانی میں ڈبو کے دیتا تھا، یعنی کہ اس کا مقصد جو تھا کہ پرانی انسانیت کو ڈبو دینا، ہمیشہ کے لیے دبا دینا اور دفنا دینا، اور اس میں سے نکلنا ایک نئے سرے سے انسان نکلتا ہے، ایک نئی کمٹمنٹ کے ساتھ نکلتا ہے، اور اس طرح۔ اور یہ جو اس کا ذکر ہے کہ تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک اس بات پہ میں ذرا زور دینا چاہتا ہوں، مگر تھوڑے دنوں کے بعد، ہاں جی، سالوں کے بعد نہیں، ہاں جی، 500 سال کے بعد نہیں، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ بالکل بالکل بالکل، یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ یہاں دیا ہے۔ اور تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے، یعنی کہ تم بھی روح القدس میں ڈوب جاؤ گے، ڈوب کے اس میں سے نکلو گے۔ جیسے ہوتا ہے نا، انگلش کا ورڈ مجھے بڑا خوبصورت ہوتا ہے، سوکڈ ود دا ہولی اسپرٹ، وہ سوکڈ ود دا ہولی اسپرٹ اس کا ورڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوبصورت کلام کا یہ حصہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے پھر یہ بھی کہا تھا، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ تمام زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یعنی کہ یہ جو ہولی اسپرٹ کی بات ہو رہی ہے، پاک روح کی بات ہو رہی ہے، یہ جو روح پاک روح ہے، یہ تم قوت پاؤ گے، یہ قوت دیتا ہے، یہ طاقت دیتا ہے، اور پھر اس قوت میں طاقت میں ڈر اور خوف سے دور ہو کے یہ تم پہلے یروشلم میں، پھر لکھا ہے تمام یہودیہ میں۔ اب یروشلم اس وقت کوئی ایزی سٹی نہیں تھا، بعض دفعہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے گھر سے یروشلم گھر تھا، وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ گھر تھا، وہ اس لیے کہ دیٹ واز دی موسٹ ڈیفیکلٹ پلیس، سب سے مشکل اس وقت حالات جو تھے وہ یروشلم میں تھے۔ یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تھا، شاگردوں کو اور دوسروں کو ڈرایا دھمکایا گیا تھا، وہ ڈر اور خوف میں تھے، اور وہاں سے خدا کے روح نے، اس دلیری کے روح نے کام شروع کروایا جب ان کو یہ دلیری کا روح مل گیا۔ اور وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس دوسرے باب میں کہ وہ جب ان پہ دن جب جمع ہوا پینتیکوست کا دن، اس کو آپ ذرا پڑھ دیجئے اگر دوسری باب کی پہلی چند آیات کو، 4 آیات تک پڑھ دیں۔ اعمال دوسرا باب پہلی 4 آیات یوں لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ آمین آمین۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو قوت ہے اس طرح ان کو کیسے ملی ہے، کہ ایسے جیسے زور کی آندھی کا سناٹا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ آگ، اور انہیں آگ کے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانیں دیں اور ان پر آ کر ٹھہر گئیں، اور دیکھا کہ اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ یہ انفلنگ ہے، اب یہ پاک روح کا ان کے اندر آ جانا ہے، اور یہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جسم رکھتے ہوئے اندر نہیں آ سکتا، یہ خدا کا پاک روح ہے۔ اگر میرے بھائی جو پہلے جنہوں نے سوال کیا وہ بھی اس بات کو سمجھے کہ وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سب اس سے بھر گئے، سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ یہ ایک سائن تھا، غیر زبانیں تو قوت نہیں، طاقت نہیں، ایک سائن ہے اس بات کا کہ یہ جو ہمارے کہ یہ خدا کا قدرت والا روح نازل ہو چکا، مل چکا۔ اور پھر اس نے کیا کیا، سب سے بڑی بات جو تھی کہ ایک بہت بڑی دلیری کا روح نہ صرف دے دیا، یہاں قوت کا لکھا ہے، قوت کا جو وہاں پہ ورڈ ہے، جو گریک ورڈ ہے اس کا ڈونامس ہے،
اور اس کو ترجمہ کرتے ہیں وہ ہے ڈائنامائٹ، یعنی کہ بارود کی طرح اس کی طاقت ہے، قوت ہے. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے ہر ایماندار کے لیے کہ وہ اس پاک روح کو حاصل کرے تاکہ اس کے اندر وہ دلیری آ جائے، وہ قوت آ جائے اور وہ آگے بڑھ سکے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تھوڑا سا اور اس پہ بات کروں گا میں، لیکن ہمارے ساتھ ایک اور سوال ہے. یہ ہمارے کوئی دوست ہیں، لکھتے ہیں ڈاکٹر اصغر صاحب، میں بڑا روشن خیال مسلمان ہوں اور آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور میں آپ کا نام، اپنا نام نہیں بتانا چاہتا، لیکن ابھی آپ نے فرمایا کہ انجیل شریف میں جناب مسیح نے قوت کا لباس کا ذکر کیا. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قوت کا لباس ہمارے پیغمبر اسلام کے حوالے سے پیشن گوئی کی گئی، کیونکہ قرآن میں سورۃ القصص کی 35ویں آیت میں بھی لکھا ہے، قریب ہے کہ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے. اور یہاں بھائی سے مراد حضرت عیسیٰ ہے، اور ہمارے پیغمبر کی قوت دیں گے. تو دیکھیں میرے بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. پہلی تو بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ تو ان سے پہلے چلے گئے اور وہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے، تو ان کو کیسے وہ قوت دیں گے؟ میرا سوال آپ سے ہے، یہ ضرور اس کے اوپر مجھے بتائیے گا کہ ایک شخص جو ان سے 600 سال پہلے زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور ایک شخص جو ان کے 600 سال بعد اپنی 60 سالہ عمر پوری کر کے دنیا سے چلا گیا، وہ ایک زندہ شخص کو کیسے قوت دے گا جو کہ اس وقت آسمان پر ہے؟ ایک تو سوال بڑا ہی یہ آپ کو انٹرسٹنگ بھی لگے گا، لیکن اس کا ضرور اس کو غور اس پہ کیجیے گا. دوسری بات آپ نے جو لکھی کہ یہ جو ہے وہ اپنے بھائی کو، اب یہ آپ کے کتاب کی بات ہے، اس کو میں کسی طرح بھی چیلنج نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں اپنی کتاب کی بات کروں گا. میری کتاب یہ کہتی ہے کہ یہ قوت کا لباس جو ہے، یہ دیکھیں، یہ ایسے نہیں کہ کسی نے کہہ دیا تو یہ بات ہو گئی. ابھی میں نے اسی لیے پہلے حوالہ پڑھوا دیا کہ کئی 100 سال پہلے یوئیل نبی کی معرفت یہ نبوت کی گئی تھی. دس واز پروفیسائڈ. خدا کی طرف سے یہ نبوت کے ساتھ ساتھ ایک یہ وعدہ کیا گیا تھا، اور جس میں کہا گیا تھا کہ یہ، بلکہ بڑا خوبصورت وہ حوالہ ہے، میں آپ کے لیے میں اس کو پھر سے پڑھ دیتا ہوں. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یوئیل نبی کا یہ کتاب ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اس کے بعد میں ہر فرد بشر پہ، یعنی آپ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ المسیح کو وہ قوت دیں گے. یہاں لکھا ہے کہ ہر فرد بشر پہ اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے. اسی لیے آج بھی ہمارے مسیحت میں آپ کو نبوت نظر آئے گی، پروفیسیز ہوتی نظر آئیں گی، پروفیسیز پوری ہوتی نظر آئیں گی. میرے لیے پروفیسیز کئی دفعہ ہوئی، اور کچھ خادموں نے بڑوں نے کی، وہ میری زندگی میں پوری ہوئی ہیں، اور میں اسی طرح میرے وسیلہ سے بہت سے لوگوں کے لیے ہوئی، ان کی زندگی میں پوری ہوئی ہیں. تو یہ نبوت کا سلسلہ پاک روح کی وسیلے سے جاری اور ساری ہے، کسی شخص کے لیے نہیں جو آلریڈی اس دنیا سے جا چکا. اور یہاں سے پھر لکھے کہ تیرے بیٹے تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. آگے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. اور ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، اور میں اور زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا. اب یہاں پہ لکھا ہے کہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں. اب یہ بات دیکھیں کہ جو قومیں غلامی میں تھی، جو قومیں غلامی میں ہیں، یہ ان کے لیے بھی وعدہ ہے، ان کے اوپر بھی خدا کا روح نازل ہوگا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے شاگردوں سے کیا فرمایا تھا جانے سے پہلے، جو ان کی لاسٹ کمانڈمنٹ تھی، لاسٹ کمیشن، جس کو گریٹ کمیشن کہتے ہیں، کہ جاؤ تم تمام دنیا میں جا کے انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے کافی ہوگا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، میں دوبارہ بات یہی کروں گا کہ یہ پینتیکاسٹ جو ہے، اس کو ہم اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں گھما سکتے، اس لیے کیونکہ یہودی قوم اب بھی موجود ہے. وہ ہفتوں کی عید، پہلے پھلوں کی عید،
پینٹیکاسٹ کی عید، یہ تینوں ایک ہی نام ہے، تین نام ایک ہی عید کے ہیں، وہ آج بھی فصح کے بعد 50ویں دن مناتے ہیں۔ بھائی جان اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو آپ کسی یہودی اسکالر سے، کسی یہودی شخص سے یہ پوچھ لیجئے کہ کیا آپ عید فصح مناتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے 50ویں دن بعد کیا آپ 7 ہفتوں کی عید مناتے ہیں؟ اس کو شواوت کہتے ہیں، اس کو پینتیکاسٹ کہتے ہیں، اس کو پہلے پھلوں کی عید کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہارویسٹ فیسٹیول تھا اس وقت کا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ وی آر میکنگ اپ، دس از اے کنٹینیویشن آف جوئش ٹریڈیشن، جو کرسچینٹی میں جب آئی تو چونکہ جوئش ٹریڈیشن میں اس دن شریعت دی گئی تھی، اور کرسچینٹی میں بالکل اسی دن ہمیں روح القدس کی طرف سے، شریعت کا مطلب ہے انسٹرکشنز کے لیے روح پاک کو بھیجا گیا۔ ابھی میں آپ کے جو آپ نے حوالے بتائے تھے اس پہ کہہ رہا تھا کہ رسولوں کے اعمال اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پا، تھوڑے ہی دنوں کے بعد۔ تو یہ 500 سال کا یہاں پہ وقفہ نہیں ہے، پہلی بات۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم میں، یہ بات یروشلم سے شروع ہو رہی ہے، یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ قوت خداوند یسوع مسیح کی گواہی کے لیے ہے۔ یہ دوسری بات۔ اب تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، وہ دوسرا جو باب ہے اس میں لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا۔ یہ پینتیکوست کو ہم نے عید نہیں بنایا مسیحیوں نے، یہ یہودیوں کی عید تھی۔ جب عید کا دن آیا تو وہ لوگ وہاں پر جمع تھے، اور اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی آیت میں جو منظر نامہ ہے وہ بالکل وہی ہے جو کوہ سینا پر تھا جب توریت دی گئی۔ آپ اس کو کمپیئر کر لیجئے خروج 18-19 باب میں اور اعمال 2 باب کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی آیت کو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر خدا روح پاک کس طرح سے اپنی شریعت لوگوں کے دلوں میں ودیت کر رہا تھا، بالکل ویسے جیسے پرانے عہد نامے میں شریعت پتھر کی سلوں پر لکھ کر بزرگ موسیٰ کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی گئی۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ ہمیں پرانے عہد نامے میں ہونے والے واقعات جن کی روحانی تکمیل نئے عہد نامے میں ہو رہی ہے، ہم ان کی مماثلت میں دیکھنا ہے، اور ان کو ہم نے سینکڑوں یا ہزاروں سالوں کو آگے پیچھے اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بھی کلام کے مطابق ہے، مطلب کہ میرے اور آپ کے کہنے پہ نہیں ہے۔ اور یہ ساری باتیں، یہ جتنی بھی عیدیں ہیں، میں اس کی طرف ابھی نہیں جانا چاہ رہا تھا، شروع میں نے اس کو لکھا ہوا تھا کہ جیسے عید فصح ہے، تو عید فصح پہ میں نے جیسے بیان کیا تھا کہ ہر عید جو یہودیوں کی ہے وہ مسیح یسوع کے ساتھ اس کا ایک تعلق بنتا ہے، کیونکہ اسی فصح کے بعد امیڈیٹلی عید فطیر آتی ہے، اور وہ مسیح کے دفنانے کی عید ہے، اور پھر وہ جو پولے ہلانے کی آتی ہے، بات آتی ہے، وہ مسیح کے جی اٹھنے کے اوپر پورا ہوتا ہے سارا۔ تو یہ ساری چیزیں کلام کے مطابق ہیں۔ اب ہم جو آگے تھوڑا سا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، ہم دیکھیں گے کہ یہ خاص طور پہ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہولی اسپرٹ ہے، دس از اے پرسن، یہ خدا کے جو گاڈ ہیڈ کی، جیسے ہم مسیحیت اس بات پہ پورا ایمان، اور ایمان اس لیے رکھتی ہے کہ یہ چیز پروون ہے کہ خدا ہے، خدا کا پاک روح ہے، اور پھر یسوع مسیح ہے۔ جیسے لکھا ہوا ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، یعنی کہ کلمہ۔ اور یہ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، اور اگر آپ شروع میں چلے جائیں پیدائش کی کتاب میں تو وہاں پہ پہلے باب میں لکھا ہے اور خدا کی روح پانیوں پہ جنبش کرتی تھی، اور یہ وہ خدا کی روح ہے جس کی ہم بات آج کر رہے ہیں۔ اور یہ روح جو ہے، دس از اے پرسن آف گاڈ ہیڈ، ایک شخصیت ہے یہ، جیسے خدا ہے، خدا کا پاک روح ہے، اور یسوع مسیح، یہ تینوں مل کے ایک شخصیت ہے۔ اور جو اب اس کا کیسے اس پاک روح کو حاصل کیا جا سکتا ہے، میں پریکٹیکلی چاہتا ہوں کہ چند منٹوں میں بتا سکیں کہ جب ایک شخص کوئی توبہ کرتا ہے اور یسوع مسیح پہ ایمان لے آتا ہے تو اس کی زندگی میں پھر یہ بڑا کام ہو جاتا ہے۔ اور وہ جب یہ ایسا کرتا ہے تو وہاں پہ اعمال 2 باب اگر دیکھیں اور اس کی 38 دیکھیں، پطرس نے اسے کہا توبہ کرو
اور تم میں سے ہر ایک، کیونکہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، تو انہوں نے کہا، آج بھی بہتوں کا سوال یہ ہوگا، آج شاید آپ میں یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ میں کیا کروں کہ میں اس پاک روح کو، خدا کے روح کو حاصل کروں. تو اس کا جواب آج ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. یہاں پہ لکھیے، اعمال کی کتاب کا یہ حوالہ لکھ لیجئے، اور 2 باب اور اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام پاؤ گے. اور یقین کریں کہ یہ روح القدس کا جو ملنا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس کو دیکھا ہے کہ کیسے ایک آپ کے اندر اس دلیری کو یہ دے دیتا ہے، حکمت اور دانائی کا روح یہ مل جاتا ہے، یہ ہمیں لیڈ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے. بہت سے میں نے پوائنٹس آگے لکھے ہوئے تھے، آج وقت نہیں ہے، شاید اس پہ ہم دوسرے پروگرام میں بات کریں کہ یہ کیسے ہماری مدد کرتا ہے، خدا کا روح کیسے ہماری مدد کرتا ہے. اور پھر 41 جو آیت ہے، اس کے بعد جلی صاحب آپ تذکرہ کیجیے گا اس پہ. بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمی کے قریب ان میں مل گئے. اور پھر لکھا ہے کہ وہ کیا رہے تھے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے تاکہ لوگوں کو پتہ بھی لگے کہ بعد میں کرنا کیا ہے. یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے. اور 47 ورس کہتی ہے، اور خدا کی حمد کرتے تھے. آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے گا. شکریہ پادری صاحب. پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جو آپ بات واضح کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح جو ہے، یہ تینوں دراصل ایک خدا ہے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو کہا کہ پس تم جا کر، یہ متی رسول کی انجیل 28واں باب اس کی 19ویں آیت ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ناموں سے بپتسمہ نہیں دو، کہ نام سے. یہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی نام ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو یہ ہم خدائے اقدس کی، جب ہم خدائے قدوس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اس میں تینوں شخصیتیں ہیں. یہ ہماری زبان یہاں پہ آگے اس میں سکم ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کس طرح سے ہے کہ these are 3 persons all in one called Godhead. اور پھر آپ نے جیسے فرمایا کہ، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور بپتسمہ لو اور روح القدس انعام میں پاؤ گے. یعنی کہ خدا کی حضوری تمہارے ساتھ رہے گی. کس طرح سے رہے گی؟ اور وہ پھر 41ویں، 42ویں، 43ویں، 44ویں آیت میں ہے کہ جنہوں نے اسے قبول کیا، کس طرح سے وہ کلیسیا، چھوٹی کلیسیا جو تھی یروشلم میں ہونے کے باوجود، وہ بڑھتی چلی گئی. یہ قوت کا لباس ہے. دیکھیں، یہ وہ شاگرد تھے جو رومیوں کے ڈر سے چھپے ہوئے تھے. کب تک چھپے ہوئے تھے؟ جب تک انہیں قوت کا لباس نہیں ملا، پینتیکوست کے دن تک. لیکن جب ان پر روح القدس نازل ہوا، روح القدس ان کی ذات میں، ان کے اندر سما گیا، اور انہوں نے ایسی تقریریں کی کہ وہاں پر 16 زبانوں کے لوگ تھے جو لکھے گئے، اور بھی ہوں گے. ان سب نے اپنی اپنی زبان میں وہ باتیں سنی، اور یہ اتنی موجزانہ قوت انہیں ملی کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں یہ پسی ہوئی کلیسیا، یہ سہمی ہوئی، ڈری ہوئی کلیسیا، اس نے ایسے بہادر اور دلیر مبلغ پیدا کیے کہ دیکھتے ہی دیکھتے سلطنت روم بھی مسیحیت کے تابع ہو گئی، اور پوری دنیا پر مسیحیت پھیل گئی. اور اس وقت جب مسیحیت پھیلی تو یہ خود مظلوم لوگ تھے. یہ تھا قوت کا لباس. رائٹ، تھینک یو ویری مچ. اور میں اپنے ناظرین کے بتاتا چلوں کہ فیس بک کے بھی کچھ چند منٹوں سے ہماری کچھ ٹرانسمیشن انٹرپشن ہوئی ہے، لیکن ہمارے لائیو جو ہے زندگی ٹی وی پہ وہ چل رہا ہے یہ پروگرام، اور سیٹلائٹ پہ بھی یہ چل رہا ہے ہمارے، اور سائٹس پہ ہوشانہ
reverendrobinson.com पे भी आप जाके इसको देख सकते हैं, और हम इसको दोबारा पूरा प्रोग्राम ऐड करके शाम को तक ये आपकी हमारे फेसबुक पे भी पूरा प्रोग्राम एडिड होगा, हम इसको आप तक पहुंचाएंगे। सो आप ज़रूर इस प्रोग्राम को पूरा देखिएगा। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, और मैं समझता हूँ कि अब हमें एक बात ख़ास तौर पे फिर से मैं चाहता हूँ, क्योंकि एक अमली पहलू जो है वो यही है कि हम बता सकें कि क्या तरीक़ाकार है। अब लोग बहुत से क्वेश्चन उनके होंगे कि हम कैसे एक अच्छे मसीही बन सकते हैं, फार्मूला क्या है इसका। तो हमने ऊपर आयत तो पढ़ी थी, और उसमें फिर से मैं इसको बताता हूँ कि सबसे पहले कलाम को जो है वो कबूल करना है, उसके बाद तौबा करना है, कलमे को कबूल करना है, कलाम को यानी कि कलमा को यीशु मसीह को कबूल करना है, और फिर बपतिस्मा लेना यानी कि अपनी पुरानी ज़िंदगी से, पुराने कामों से तौबा करके और फिर एक नई ज़िंदगी में आगे बढ़ने का नाम बपतिस्मा है। और इसके बाद कलाम की जो है सच्चाइयों को जानने के लिए इसकी टीचिंग जो है, जितनी भी तालीम है, इसको लेना, और फिर जो है ईमानदारों की रफ़ाकत में रहना। अगर आप गलत लोगों की रफ़ाकत में दोबारा से चले जाएंगे तो बहुत बड़ा चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए उन ईमानदारों की रफ़ाकत में रहने से, और फिर जो है पाक शाह में होली कम्युनियन में मसीह के बदन में शामिल होना, और उसके बाद ख़ास तौर पे जो दुआ और उसके साथ खुदा की हम्द करते रहना, ये वो सिलसिला है जिसमें यकीनन खुदा का रूह आपके साथ होता है। लेकिन फिर जब आप दुआ करते हैं, खुदा के साथ होते हैं, तो कलाम में दो तरह से पाक रूह का नज़ूल हमें नज़र आता है। एक तो डायरेक्ट आसमान से खुदा का रूह जैसे इन पे नाज़िल हुआ, जो हमने 3000 का वाक़या पेंतिकोस्त के दिन देखा। कुछ पुराने अहदनामे में वाक़या जब खुदा का रूह डायरेक्ट उतरता था, लेकिन कुछ उमाल में 8 बाब में देखें और अबवाब में देखें तो वहाँ पे 3 जगह पे लिखा है कि हाथ रखने से, शागिर्दों ने जाके दुआ की और हाथ रखा तो वो लोगों ने बपतिस्मा पाया। तो ये भी एक तरीका कलाम के मुताबिक है, जब खुदा के खादमीन आते हैं, दुआ करते हैं और आप उस जो है गिफ्ट के तलबगार होते हैं, तो ये पाक रूह का बपतिस्मा आपको मिलता है। यानी कि फिर पाक रूह आपके अंदर आ जाता है। एक है पाक रूह आपके साथ होना और एक पाक रूह आपके अंदर होना, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और फिर ये जो है खुदा का कलाम में बताता है। अब देखिए बहुत सी बातें हैं, एक मैं बात करके आपको देता हूँ। वो लिखा हुआ है, अगर हम इसी पहला कुरिन्थियों पहला बाब 18वीं आयत देखें कि इंजील का पैगाम जो है, क्योंकि सलीब का पैगाम जो है हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ के नज़दीक बेवकूफ़ी है, लेकिन हम ईमानदारों के लिए ये खुदा की बड़ी कुदरत है। तो ये बात सिर्फ ईमान की है। अगर हम ईमान के साथ आगे बढ़ेंगे, कोई भी शख्स बढ़ेगा तो वो खुदा की बरकतों में आगे बढ़ता चला जाएगा। आप ज़रूर इसको समझ कीजिए। बिल्कुल, देखें हमने बारहा इस प्रोग्राम में ज़िक्र किया है, पुराने अहदनामे में ईद फ़ज़ा का ज़िक्र किया है, और उसके बाद हमने कोहे सीना पर शरीयत के नज़ूल का जिक्र किया है। अगर हम 18वें बाब खरूज में पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, खुदा बार बार अपने लोगों से कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ एक अहद बांधूंगा। मेरा अहद ये है कि तुम मेरी ख़ास मलकियत होगी और तुमने मेरे हुक्म मानने हैं। यिर्मयाह नबी की के सहीफ़े के 31वें बाब में लिखा है, देख वो दिन आते हैं कि खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। ये नया अहद था, और नए अहद में लिखा है, खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिख दूंगा। ये यिर्मयाह 31 बाब की 33वीं आयत है। तो जब कोहे सीना पर शरीयत का नज़ूल हुआ तो शरीयत पत्थर की सिलों पर लिखी गई थी। जब बाला खाने में रूल कुदस का नज़ूल हुआ तो शरीयत लिखा है कि खुदा ने उनके दिलों पर लिख दी। इसीलिए लिखा है कि रूल कुदस तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे तो अंदर होगा। कहा था कि कोई भी शख्स किसी के अंदर नहीं जा सकता। बिल्कुल, और ये इसलिए उधर रेफरेंस ना लेके जाएं कि ये हमारे नबी के लिए है, क्योंकि वो तो किसी के अंदर नहीं जा सकते एक शख्स जो है। और फिर वो जो खास तौर पे शख्स जब मर गया और वो चला गया, अपनी आखिरत में चला गया, तो वो कैसे किसी के अंदर जा सकता है? ये बड़ा एक डिफरेंट है। आप मज़ीद कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। तो ये नया अहद जो बांधा गया है, जिसका यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं, रूल कुदस जब लोगों के अंदर
آتا ہے اور خدا کی شریعت ان کے دلوں پر لکھی جاتی ہے تو پھر یہ تمام چیزیں توبہ کرنا، خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لینا اور پھر روح القدس کا انعام میں پانا، اور پھر وہ تمام چیزیں جو ایک ایماندار شخص سے متوقع ہیں کہ وہ تمام چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دعا کریں، حمد کریں، اور جیسے آپ نے بھی کہا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنی رفاقت رکھیں جو خدا میں ہیں، ورنہ پھر وہ دوسرے غلط کاموں میں پڑ جائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں روحانی نقطۂ نگاہ سے دیکھنا ہے۔ دیکھیں، بحث جیتنے کا مطلب نہیں ہے یہاں پر بات لوگوں کی روحوں کی ابدیت کے فیصلے کی ہے۔ آمین آمین، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر انجیلی، بہت اچھا، خدا کے میں سنتا ہوں پاک روح سے آپ نے پیغام کو پہنچایا۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو خاص طور پہ، ناظرین آپ جتنے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے، ایک بات کو یاد رکھیں کہ یہ پاک روح ہمیں جو ہے نا یہ زندہ کر دیتا ہے، نیا کر دیتا ہے، قوت سے بھر کے عجیب طریقے سے استعمال کر شروع کر دیتا ہے۔ اور میں ایک بات خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، افسیوں کی کتاب میں نئے نامے میں دیکھیے، اگر چوتھا باب افیشین چیپٹر 4 ورس 4 and 5 وہاں پہ لکھا ہے، یہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک یونیورسل میسج ہے، یہ تمام دنیا کے لیے ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے ایک ہی بدن اور ایک ہی روح ہے، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے میں امید بھی ایک ہی ہے، ایک ہی خداوند ہے اور ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، اور سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے، جو اب ابھی بات کر رہے تھے۔ یہ جو پاک روح کے وسیلہ سے خدا آ جاتا ہے وہ سب کے لیے، دس از اے یونیورسل میسج، تمام دنیا کے لیے ہے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے میسج ہے، اور وہ تمام دنیا کے لوگ ایماندار لوگ بن سکتے ہیں اگر وہ 7 پوائنٹ جو ہم نے بتائے کہ کیسے کلام پہ ایمان لا کے، کیسے مسیح پہ ایمان لا کے، کلمے پہ ایمان لا کے اور بپتسمہ لے کے کیسے اس کے ساتھ جب ہم چلیں گے، رفاقت رکھیں گے، تو خدا کا پاک روح آپ کے اندر آئے گا، خدا کا پاک روح آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب اس کی 13ویں آیت کہتی ہے، کیونکہ ہم سب خواہ یہودی ہو اور خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ سو بات ایک اس کی ہے کہ ایک ہی خدا ہے اور کوئی خدا نہیں۔ پچھلے دنوں بھی ایک شخص نے، ہمارے مسلمان بھائی نے بار بار مجھے لکھا کہ آپ کا خدا یہ کہتا ہے، آپ کا خدا یہ کہتا ہے، آپ کا خدا یہ کہتا ہے، 3-4 دفعہ جب اس نے، تو میں نے اس سے یہی سوال کیا تھا کہ کیا آپ کسی دوسرے خدا کو مانتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو ایک ہی خدا مانتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے، اور یہ کلام بھی ہمارا یہ بتاتا ہے کہ کیونکہ ہم سب خواہ یہودی ہو، خواہ یونانی ہو، خواہ غلام ہو، خواہ آزاد ہوں، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک ہی بدن ہونے کے لیے، ایک ہی بدن، ون باڈی آف کرائسٹ کہا جاتا ہے، جلالی کلیسیا، یہ ہمارے لیے خاص طور پہ انجیل مقدس میں آتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں جلالی کلیسیا کو تیار کرنے اور لینے کے لیے آؤں گا، وہ کلیسیا جس میں نہ داغ ہو، نہ دھبا ہو، نہ جھری ہو، یعنی کہ وہ پاک ہو، وہ صاف ہو، اور وہ پاک اور صاف ہو سکتی ہے اسی وقت جب خدا کا پاک روح آپ کے اندر آئے گا، جب اس کی کلام اور اس کے کلام کی باتیں آپ کے اندر آئیں گی، جب وہ سچائیاں جو کلام کی سچائیاں ہیں وہ آپ کو اس راستے پر لے کے چلیں گی جو تمام دنیا کے لیے سچائی کا راستہ کلام مقدس میں، انجیل مقدس میں، بائبل مقدس میں دے دیا گیا۔ اور یقیناً یہ وہ راستہ ہے گو کہ سکڑا ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ راستہ سکڑا ہے، یعنی کہ اس پہ مشکلیں ضرور ہیں، کیونکہ دنیا میں ہمیں بہت سی خواہشیں ہیں، دنیا میں ہمارے بہت سے ہمیں آزاد مرضی سے کام نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے اس طور پہ ہمیں چلنا پڑتا ہے جیسے کلام کہتا ہے، اور پھر یہ راستہ ہمیں سکڑا ضرور لگتا ہے، تنگ ضرور لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس راستے کی انتہا آخر میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں ہلاکت نہیں ہے۔ دوسرا راستہ جو کھلا ہے، کشادہ ہے، اس کے آخر میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اب میں آپ کو آج یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیں اس تنگ راستے پہ چلیں، لیکن ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔